बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और कल का दिन बहुत ही हैपनिंग दिन था क्योंकि कल गिलगित बल्तिस्तान की जो कानून साज असेंबली है उसकी 24 नशिस्तों पर इलेक्शन हुए। और आपको तो पता ही है कि इस नशिस्त के इलेक्शन के लिए कितने अरसे से कैंपेन जारी थी। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, दीगर जमातें हो, उनके दरमियान हमने देखा ऐसे ऐसे बयानात आए कि हम सोचने लगे वही जमातें हैं जो विफाक में इत्तेहाद कर रही हैं। 24 नशिस्तों में से अभी तक जो हमारे पास गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज मौसूल हुए हैं RY न्यूज को, 24 में से 19 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जो है वो तीर मार चुकी है। और गैर सरकारी गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज है। अच्छा, लेकिन ये आपको बात बता दें कि ओवर द वीकेंड हम ARY न्यूज के रिपोर्टर्स, ARY न्यूज की टीम दिन रात जागते और आपको लम्हा ब लम्हा खबर रखा, एक एक हल्के की एक एक वोट से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो आप लोगों को सब पता है अगर आप लोग ARY न्यूज देख रहे हैं। और जैसे कि हमारी रिवायत है, सबसे पहला नतीजा जो कि जाहिर है गैर हतमी गैर सरकारी था वो भी हमने आपके साथ शेयर किया। तो मजीद भी आपको हम इस हवाले से अपडेट्स देंगे और बताएंगे कि क्या क्या जीबी में होता रहा। मौसम की भी बात करेंगे, खेल के मैदान से भी बातें होंगी, IT के मैदान से बातें होंगी, सियासी मंजरनामे पे क्या चल रहा है वो भी बात होगी। बजट आने वाला है जनाब और 28वीं तरमीम। हाउ कैन यू फॉरगेट द बजट, टू बी ऑनेस्ट। ऑफ कोर्स हम तो बिल्कुल भी बजट को नहीं इग्नोर कर सकते कि हम, आपको पता है जाहिर सी बात है, सैलरी क्लास तबका, और सैलरी क्लास तबका सबसे ज्यादा परेशान होता है इन दिनों में कि कोई नया टैक्स ना लग जाए, अल्लाह खैर ही करे। तो बस तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं और टैक्सेस लगे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है इस इकोनॉमी में सर्वाइव करना। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड तो हम जीबी का ही बात कर रहे हैं। जीबी में जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन कैंपेन हुई गिलगित बल्तिस्तान में, हमें यहाँ पे अब जो दिख रहा है, जो इस वक्त जाहिर है अभी तो पूरी क्लियर पिक्चर, जब ऑफिशियली सारी चीजें अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी वाजे हो गई हैं जिसमें ये मालूम हो रहा है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर सबकत हासिल कर लिया। और ये एक बड़ा ही अनयूजुअल सा ट्रेंड मुझे नजर आ रहा है, वरना हमेशा ये होता है कि जिसकी हुकूमत विफाक में होती है उसकी हुकूमत जीबी में और आजाद कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है उसमें होती है। लेकिन यहाँ ये ट्रेंड इस बार मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों तो जनाब बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया है कि न्यू पैटर्न है जो कि हम इसको अभी रीड कर रहे हैं, इस पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और 24 में से, जैसे कि अभी आपको बताया भी है, 19 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर कामयाब हुई जनाब और सबसे बड़ी जमात बन गई है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 6 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार कामयाब हुआ है। तो पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर, 19 के तो नताइज आ गए, 24 में से पीपल्स पार्टी 9 नशिस्तों पर मैदान मारा है जनाब। अच्छा, ये तो हमने आपको एक ओवरऑल सिचुएशन बता दी, अब आपको जरा हल्का हल्का लेके चले, हल्का चलते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से कामयाब हुए हैं उम्मीदवार, तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यूं तो हम देख रहे हैं मैदान मार लिया है, नताइज आ रहे हैं अभी भी फिलहाल, और इंतखाबात के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं तो हल्का बहल्का चलते हैं। GBA1 गिलगित 1 का आपको मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहां पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अमजद हुसैन 10,888 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। 10,882 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार हैं शफीकुद्दीन 6,742 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अच्छा जी, GBA2 गिलगित 2 की अगर हम बात कर लें तो वहां का भी मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, नून लीग के हफीजुर रहमान 11,204 वोट लेकर कामयाब हुए और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जमील अहमद 7,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। अच्छा, तीसरा नतीजा है GBA3 गिलगित 3 का मुकम्मल, और ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। इसके मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो गैर सरकारी नतीजे में आजाद उम्मीदवार सुहेल अब्बास 7,853 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब हैदर 7,434 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपके साथ हमने शेयर किया। GBA4 नगर 1 का अगर हम मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे आपके साथ शेयर करें तो पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर 7,670 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे और इस्लामी तहरीक के मोहम्मद अयूब वजीरी जो हैं वो 6,566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो ये गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है।
जो जनाब आप अपनी स्क्रीन से मुलाहिजा कर सकते हैं। अच्छा, GB5 का नतीजा बताएं। नगर 2 का ये मुकम्मल और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। यहां से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार मुराद 2628 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आजाद उम्मीदवार हैं रियाज अकबर, वो 2394 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये वाला। GB6 की अगर हम बात कर लें, हुंजा, जहां पर हमने जबरदस्त कैंपेनिंग देखी और बड़ी जबरदस्त रैलियां भी वहां पर निकलती रहीं, तकारीर भी होती रहीं बहुत सी सियासी जमातों की जानिब से। वहां पर अगर हम वहां का आपके साथ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा शेयर करें तो आजाद उम्मीदवार नेक नाम करीम 6360 वोट लेकर कामयाब रहे और पीपल्स पार्टी के इम्तियाजुल हक 5030 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये गैर सरकारी और गैर वो जो था कि हुंजा बनेगा कराची, उसका क्या बना? तो बनेगा ना कराची, और वैसे हुंजा तो आजाद उम्मीदवार। हाँ जी, देखते हैं इनकी क्या एफिलिएशन। अगर ये आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रहते हैं, नहीं तो देखते हैं आगे क्या होता है। GB7 स्कर्दू 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह, जो कि बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े एक्टिव भी हैं, मुतादिद बार जीत भी चुके हैं, GB7 स्कर्दू 1 से कामयाब करार पाए हैं। और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने 4333 वोट हासिल किए हैं, 37 वोट हासिल किए हैं। गैर सरकारी नतीजा इस्तेहकाम पार्टी के राजा बिलाल ने 3891 वोट लिए, वो दूसरे नंबर पर हैं। GB8A स्कर्दू, एक और बड़ा अहम हल्का स्कर्दू 2 का अगर हम गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आपके साथ शेयर करें तो MWM के काजिम मीसम ने 10,574 वोट वहां से हासिल किए। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद मोहम्मद अली शाह 10,213 वोट लेकर जनाब दूसरे नंबर पर रहे। और ये हम आपके साथ गैर सरकारी नतीजा शेयर करें, अपनी स्क्रीन से भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। जी जी, तो GB9 स्कर्दू 3 का आपको मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा बताते हैं। पीपल्स पार्टी के फिदा नाशाद ने 6314 वोट हासिल किए और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजीर मोहम्मद सलीम ने 6106 वोट के साथ वो दूसरे नंबर पर हैं। तो मैं ये देख रही हूँ इतनी पार्टिसिपेशन तो इस्तेहकाम पार्टी की जनरल इलेक्शन में नहीं थी जितनी हम यहाँ पर देख रहे हैं। बड़े एक्टिव नजर आए हमें। GB810 स्कर्दू 4 मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा ये है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नासिर अली 6639 वोट लेकर कामयाब रहे और IPP के उम्मीदवार मोहम्मद खान वजीर 4878 वोट लेकर जनाब दूसरे नंबर पर रहे। GB11 खमंग का गैर हतमी नतीजा गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इकबाल हुसैन 6141 वोट लेकर कामयाब हुए और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार हैं सैयद मोहसिन रिजवी, इन्होंने 4170 वोट लिए, दूसरे नंबर पर ये रहे। चलें जी, ये तो कुछ नताइज हमने आपके साथ शेयर किए। बड़ा जोशो खरोश था और हमने देखा बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ और एक दूसरे को जो बयानात भी दिए जा रहे थे, तो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ी बात हो रही थी। कौन कौन से रहनुमा नहीं है जो यहाँ पहुंचे, खुद बिलावल साहब, आसिफा साहिबा, फिर हमने देखा कि खुर्रम दस्तगीर साहब, जी मियां साहब पहुंचे और ऐसे ऐसे हमें वहां पर तकरीर सुनने को मिली। तो जरा हम ओवरऑल अब जो पिक्चर सामने आई है उस पर बात कर लेते हैं। सब मौजूद है इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर गुम्मन खावर, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा अब तक जो नशिस्तों की तादाद पीपल्स पार्टी ले गई है गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक, उससे तो मंजर यही लग रहा है कि पीपल्स पार्टी यहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। बड़ा अनयूजुअल इस सेंस में भी है कि जो हुकूमत विफाक में होती है यूजुअली GB में उसी की हुकूमत बनती है, बट ये पैटर्न यहाँ चेंज होता दिख रहा है आपको? जी, जाहिर तो लग रहा है कि पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा पैटर्न चेंज भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त वफाक के अंदर, चूंकि वो फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको पता ही है एक अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वो मौजूद हैं। जाहिर है जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन बाकी जो आईनी ओहदे हैं सदर पाकिस्तान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। अरेंजमेंट को जरा वजाहत कर दें। हाँ जी, वो जिस तरह सदर पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, चेयरमैन जो सेनेट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, डिप्टी जो स्पीकर हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। सो इस तरह दो सूबों के अंदर जो गवर्नर साहिबान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। दो सूबों के अंदर जो आप देख रही हैं, बलोचिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ इत्तेहाद के अंदर मौजूद हैं।
اسی طرح جو گورنر صاحبان کی میں نے ذکر کیا، کے پی کے اندر گورنر جو ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو سارٹ آف ارینجمنٹ ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ 2024 سے آنورڈ جب سے الیکشن ہوئے ہیں تو ہر سطح کے اوپر قانون سازی ہو، آئین سازی ہو، جو بڑے بڑے فیصلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اور کل رات بھی آپ نے دیکھا کہ جو بجٹ بن رہا ہے اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے کل رات کو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. بڑی پکچر بڑی وائرل ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب اور بلاول صاحب کی. نہیں وہ تھوڑا سا لوگ، آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ اپنا تبصرہ تجزیہ ذرا بے لاگ جو ہے تبصرہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ تھکاوٹ بھی ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے کئی دنوں سے وہاں پہ مصروف رہے کیمپین کے اندر، اور اسحاق ڈار صاحب کو ویسے بھی آپ نے بجٹ کا حوالہ دیا نا تو میں نے اس لیے سوچا کہ وہ شاید بجٹ سے ریلیٹڈ معاملات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. ہاں، تو اسحاق ڈار صاحب ویسے بھی ورک ہالک ہیں تو وہ ظاہر ہے. اگر دیکھا جائے تو پچھلے 2024 انتخابات کے بعد سے لے کے ابھی تک یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں اور سارے فیصلے. رات کو بھی جب ہم بات کر رہے تھے وسیم بدامی صاحب سے، میں نے یہی سوال کیا جب ٹرانسمیشن ہماری چل رہی تھی کہ آپ کو کس طرح کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جی بی میں، تو وہ ان کا یہی کہنا تھا کہ جس طرح وفاق کے اندر ایک دوسرے کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو وہی ہے. اسی طرح کا مجھے جو منظرنامہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان لیگ نون ان کے ساتھ استحکام پارٹی، کیونکہ یہ تینوں پارٹیز اگر دیکھا جائے وفاق کے اندر استحکام پارٹی کے تو ظاہر ہے ان کے جو سربراہ ہیں علیم خان صاحب وہ تو خود فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اور یہ مل کے ایک کمفرٹیبل میجورٹی کے ساتھ رادر 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کی حکومت بن جائے گی. لیکن ایک حیران کن طور پر جو فیکٹر ہمارے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر حلقے میں وہاں پہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھی انہوں نے اچھا مقابلہ کیا ہے. وہ میرے خیال میں یہ جمہوریت کا حسن ہے، لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور یہ مطلب اچھا زبردست الیکشن. اور سب سے اچھی بات صدر جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے ووٹر ٹرن آؤٹ. اچھا خواہ ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں، جو الیکشن کیمپین ہوتی ہے اس کا کتنا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب بار بار آ کر حوالہ یہ دیتے رہے کہ یہاں پر تو بھاشا ٹائم بن جانا چاہیے تھا، یہاں پر تو یہ ہو جانا چاہیے تھا، میں اسلام آباد جا کر بات کروں گا. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف آئے اور نواز شریف صاحب کو ہم نے بڑے عرصے بعد سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن انہوں نے جو اپنا بیانیہ لوگوں کو بتایا وہ یہ تھا جی کہ مجھے کیوں نکالا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ کیسے ریلیٹ کریں جی بی کے لوگ، یہ کس طریقے سے کیمپین تھی؟ کیا کیمپین میسیجنگ تھی یا واقعی جی بی کے لیے یہ باقاعدہ طور پر ایک آپ سمجھے کہ باقاعدہ طور پر وہاں پر جا کر ان سے جو وعدے کیے گئے ان کو پھر وفا بھی کیا جائے گا؟ صرف ایک تو کمپین اگر دیکھا جائے تو وہ ایک انگریزی کا ورڈ ہے لیک لسٹر. پاکستان جو مسلم لیگ نون کی طرف سے کمپین ایک بالکل لیک لسٹر تھی، اس کے اندر کوئی خاص جان نہیں تھی. جو قائد ہیں وہ گئے، وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے گئے اور انہوں نے بتایا بھی کہ میں ایک وہ جہاز پہ، وہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ میں فوکر جہاز پہ، انہوں نے کہا میں پنکھوں والے جہاز کے اوپر بیٹھ کے آیا ہوں. غالباً وہ یہ بات بتانا چاہ رہے تھے کہ موسم بھی خراب ہے لیکن اس کے باوجود میں آیا ہوں. اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکل گئے. غالباً انہوں نے جنیوا جانا تھا، شاید ان کو ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ کو میڈیکل چیک اپ کروانا ہے، یہی خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا حمزہ شہباز جو پنجاب کے اندر بڑی بھرپور کمپین کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. ظاہر جو ہے مریم صاحبہ تو بحثیت سی ایم وہ وہاں پہ جا نہیں سکتی تھی، پابندی تھی ان کے اوپر. باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی باقی قیادت ہے گئے تو صحیح، لیکن وہ ان کی کمپین میں وہ جان نہیں تھی جو ہم نے دیکھا. بلاول بھٹو زرداری ظاہرہ پارٹی کے خود چیئرمین ہیں اور خاتون اول آسپا صاحبہ وہاں پہ موجود تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ان کا کمپین کرنے کا ایک اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، تو انہوں نے بھرپور کمپین کی. یہاں پہ ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ ایک جو سیلف گورننس اینڈ امپاورمنٹ کا جو پہلا آرڈر آیا تھا 2009 کا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور اس کے اوپر کافی عمل ہوا تھا، جس کے بعد کافی حد تک جو ہے اقتدار جسے کہتے ہیں وہ لوکل سطح کے اوپر اس کی منتقلی ہوئی تھی. اس کے بعد جب پاکستان جو حکومت آئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی،
تو انہوں نے ایک اور آرڈر انٹروڈیوس کروایا تھا, اس کا نام ہے 2018 آرڈر. اس کے تحت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہاں اقدامات اٹھائے گئے تھے اس کو تھوڑا سا ریورس کیا گیا تھا. تو لہذا جو ایک تاثر ہے جی بی کے اندر کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اقتدار کی منتقلی نچلی سطح کے اوپر کرتی ہے, جس طرح 18ویں ترمیم آپ کو پتا ہے اس کا وہ جو کریڈٹ لیتے ہیں, لہذا یہ بات کہنے میں بلاول بھٹو زرداری حق بجانب تھے کہ انہوں نے پہلے بھی جو بھی وعدے کیے وہ پورے کیے. تو میرے خیال میں کمپین اچھی کی پاکستان پیپلز پارٹی نے, جس کا رسپانس بھی انہیں ملا. اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کیونکہ مرکزی قیادت پوری طرح غائب تھی اور اس طرح انداز سے انہوں نے کمپین بھی نہیں کی, اور سوائے انہوں نے وہاں پہ جا کے کہ مجھے کیوں نکالا کی بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں سڑکیں دوں گا, میں اس طرح کے کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دوں گا. میرے خیال میں جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اکراس پولیٹیکل پارٹیز, اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو اس وقت جن زی جو جنریشن ہے یا الفا جنریشن ہے, آئی ہوپ سائم خان کا تعلق پتہ نہیں جن زی سے ہے کہ جن الفا سے ہے, سائم ہی بتائیں گے. یہ لوگ جو ہے بات کرتے ہیں آئیڈینٹی کی, یہ لوگ بات کرتے ہیں اونرشپ کی, یہ لوگ بات کرتے ہیں اپنے ایک مختلف انداز سے سیاست کو سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں جو کنیکشن بلاول بھٹو زرداری یا بلاولہ جو اور آصفہ بھٹو صاحبہ نے وہاں پہ کیا ہے, وہ انہوں نے مطلب لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں ڈیجیٹلی کنیکٹ کرنا ہے پہلے. یہ جو 1990 کی دہائیوں کے یہ جو سیاستدان ہیں یہ روڈز بنانا چاہتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈیجیٹلی کنیکٹ کریں پہلے سب نوجوانوں کو. سرپرائزنگلی بلاول نے فارم 42 اور 44 کی ذکر کیا. تھینک یو سو مچ خاور, بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ کہ وعدے وہی ہونے چاہیے جو وفا ہو سکیں, جو نبھائے جا سکیں. ہم امید کرتے ہیں کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے ہماری پوری ٹیم یا آبائی نیوز کی پوری ٹیم آپ لمحہ بہ لمحہ آپ کو کوریج دی. سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی, انہوں نے وہاں سے بڑی حیرت انگیز ہمیں ایک بات بتائی کہ وہ وہاں پر موجود تھے اور ظاہر ہے وہاں لوکل سے بات کر رہے تھے. بجلی کے بارے میں جو پوچھا تو لوگوں نے کہا 4 گھنٹے. تو بھائی پوچھا کیا 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ کہا نہیں, 4 گھنٹے بجلی آتی ہے, باقی 20 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے لوگوں کے مسائل کیا. اتنا خوبصورت جگہ ہے, اتنے پڑھے لکھے لوگ. اگر آپ وہاں کا لٹریسی ریٹ نکال کے دیکھیں تو وہ تمام شہروں سے آپ کو زیادہ ہی نظر آئے گا. بنیادی مسئلہ جی بی کا جو کہ وہاں کے پہ لوگ جو ہیں جس کو ڈسکس کرتے ہیں, جس سے آواز اٹھائی جاتی ہے, وہ پانی ہے اور وہ بجلی ہے. تو وی ہوپ کہ ابھی جو وعدے کیے گئے ہیں وہاں جا کے پانی اور بجلی وہاں پر ایٹ لیسٹ یہ بیسک نیسیسٹیز ہیں, یہ حق ہے ہر شہری کا, پانی بھی اور بجلی بھی اس کو پرووائڈ کیا جائے. موونگ فارورڈ, ایک افسوسناک واقعہ جس کو ہم نے دیکھا اوور دا ویکینڈ, باز گشت رہی, اس کے اوپر بہت ڈیبیٹ رہی اور اس کے جو مناظر تھے دل خراش مناظر. وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, میں کوئٹہ کے واقعے کی بات کر رہی ہوں. جو خاتون ڈاکٹر ہیں ان پر جس طریقے سے ایسڈ پھینکا, یہ وہ منظر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم آج 2026 میں ہیں, کتنی بار ہم نے آپ کو اس حوالے سے اویئرنیس دکھائی. جو ایسڈ برن کیسز ہیں وہ چہرے ہم نے آپ کے سامنے رکھے, ان کی زندگیاں کس کرب, کس تکلیف, کس ٹراما سے گزرتی ہیں, آگے کی زندگی وہ لوگ کیسے گزارتے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. متعدد سٹوریز, پاکستان نے بہت اویئرنیس دی ہے, پاکستانی میڈیا نے اویئرنیس دی ہے, اس پر فلمز بھی بن چکی ہیں. اس کے باوجود آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ایک شہر ہے, ایک اچھا خاصا شہر ہے, اور یہ ہاسپٹل کے اندر ہونے والا واقعہ ہے. اب آپ اس میں دیکھیں لیڈی ڈاکٹر جس کے لیے ظاہر ہے جیسے ہمارا آفس ہمارے لیے ایک طرح سے دوسرا گھر بن جاتا ہے, تو اسی طریقے سے جب وہاں پر آپ اتنے گھنٹے دیتے ہیں, اتنے عرصے سروس کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کے لیے دوسرا گھر ہو جاتا ہے. آپ وہاں پر اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتے ہیں, وہاں پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی ورک پلیس ہے اور یہاں پہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی ہارم نہیں پہنچے گا. لیکن ڈاکٹر جو ہیں ماہنور ناصر, ان پر اسپتال کے ایک نجی ملازم نے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کافی عرصے سے یہ ایشو ہوگا جو پھر یہاں تک پہنچا. ایک نجی ملازم نے تیزاب پھینکا جس میں ڈاکٹر کا چہرہ اور جسم کے حصے بری طرح جھلس گئے ہیں, اور ابتدائی طبی امداد کے لیے کراچی منتقل کیا گیا ہے. اچھا, اب کراچی سے یہ اپڈیٹ ہے کہ ایک تو وہ آغا خان کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, 13% ان کو وہ جھلسی ہیں, 13% برنز ہیں ان کی باڈی پہ, اور فیس پہ جو خاص طور پر جو آئی سائٹ ہے وہ بچ گئی ہے. کارنیا تھوڑا سا متاثر ہوا ہے بٹ ان کی آئی سائٹ سلامت ہے, وہ بچ گئی ہیں, شکر الحمدللہ. لیکن انتہائی دل خراش مناظر تھے, اور افسوس اس بات کا ہے کہ اتنا ایک ایسا انوائرمنٹ جس کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ سیف اسپیس ہے میرے لیے, میں یہاں پر کام کرتی ہوں, یہاں پہ آتی ہوں, یہاں
پر جاتی ہوں, یہاں پہ سب میرے جاننے والے لوگ ہیں, وہاں سے ایسا واقعہ رپورٹ ہونا. اچھا لیکن یہ جو ملزم ہے جس نے تیزاب پھینکا, یہ فوری بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا ملزم کو گرفتار کرنے کے دوران جی فائرنگ بھی کرتا ہوا وہ فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا, جوابی فائرنگ میں پھر وہ مارا گیا. تو وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا, وہ فوٹیج بھی سامنے آ گئی. اب ڈاکٹر مانور پر تیزاب حملے کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے. اس حادثے میں عبدالرزاق ترکی ایک ایسے بہادر شہری کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے بہادری سے بہت ہمت اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر خاتون کو تیزاب گردی سے بچانے کی کوشش کی. آپ سوچیں کہ یہ ایسا لمحہ تھا جب وہ خود بھی اس سارے ایشو میں بری طرح سے برن ہو سکتے تھے. آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں ایک مثال یہ ہے کہ ایک آدمی تیزاب پھینک رہا ہے تو دوسری مثال یہ ہے کہ ایک آدمی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسانیت ابھی زندہ ہے, لیکن میں سیلیوٹ پیش کرتی ہوں ترکی صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری دکھائی. اچھا, اور یہ ہمارے ہیروز ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ان سے بات کی, ان سے کال پہ گفتگو کی. وہ کیا گفتگو تھی ذرا آپ کو وہ سنواتے ہیں. بیٹا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ جی سر, اللہ کا شکر ہے سر, ابھی ٹھیک تو ہے. اللہ آپ کو صحت ہے, آپ نے بہت ہمت کی ہے, آپ کو بہت شاباش ہے. انشاءاللہ آپ کو بلاؤں گا سی ایم ہاؤس میں, آپ سے ملاقات بھی کروں گا. کوئی علاج کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو باہر بھی بھیج دیں گے. سر یہ تو ہم لوگوں کا فرض ہے, تو آپ لوگوں نے سکھایا نا سر, کیونکہ وہ بیچارہ بہت دغ میں تھے, اس میں تھے نا, درد میں تھے. اوہ مائی گاڈ, اچھا جی سر. چلے, آپ نے بہت ہمت کی. اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کو کراچی بھیجیں گے. تھینک یو سر. چلیں جی, اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ مقدمہ تو درج ہو گیا ہے, لیکن بہرحال بڑی بہادری دکھائی ترکی صاحب نے, لیکن یہ ڈینجرس بھی بہت ہے. اس طرح یہ خود بھی بہت بری طریقے سے متاثر ہو سکتے تھے, لیکن مدد کرنی چاہیے. اور پہلی بات یہ کہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معاون برائے میڈیا اور سیاسی امور وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند صاحب. شاہد رند صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ذرا اس واقعے کی ڈیٹیل جو میڈیا پر شیئر ہو رہی ہے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, تھوڑا سا ہمیں تھوڑا بریفلی اگر آپ بتا سکیں کہ ہوا کیا, اسپتال کی جو سیکیورٹی ہے, پروٹوکال ہے, اسکریننگ کا نظام ہے, اس میں کوئی خامی ہے, کیسے ایسے کوئی تیزاب لے کے آ گیا, اور وہ بھی نجی ملازم تھا اسی ہاسپٹل میں. تھینک یو صدف. سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدائیے میں کہی کہ کوئی بھی پروفیشنل پلیس گھر کے بعد دوسری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں, اور وہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے, وہاں پر جو موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ ایک سیفسٹ جسے کہتے ہیں ماحول میں فیل کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر میں اگزامپل دوں صدف, اے آر وائی کے آفس میں جب پریمیسز میں آپ انٹر ہو جاتی ہیں تو چاہے کوئی ڈرائیور ہو یا کوئی آفس بوائے ہو تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کی فیملی کے لوگ ہیں. ہم نے ساتھ نیوز روم شیئر کیا ہوا ہے, تمام چیزیں. تو اس ہاسپٹل میں اگر تو کوئی باہر سے بندہ آتا اور کسی ڈاکٹر پہ اٹیک کرتا تو پھر یہ کوسچن مارک اٹھتا کہ جی سیکیورٹی کے میجرز کیا تھے. چونکہ وہ لڑکا جس نے حملہ کیا ڈاکٹر مانور پر, وہ وہیں بطور لفٹ آپریٹر کام کرتا تھا. اور دو چیزیں جو ہمیں نظر آئی ہیں ابھی تک, دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں, لازمی سی بات ہے وہ ایک چھوٹی سی بوٹل میں اپنے ساتھ جو ہے تیزاب بھی لے کر آیا تھا اور وہ گن بھی کیری کر رہا تھا. اٹس مین کہ اس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا. ریزنز اس کے کیا تھے میں اس وقت اس ڈیبیٹ میں نہیں جاؤں گا, چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر مانور یا ان کی فیملی کے لیے مزید ڈیبیٹ کھلے. ایک ڈاکٹر کو مسلسل وہ لیفٹ آپریٹر تنگ کر رہا تھا. آئی تھنک ڈاکٹر مانور کو چاہیے تھا کہ ان کو اگر ان کی جانب سے کوئی بھی ہراسمنٹ تھی تو انہیں ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن ہے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہے یا اپنے جو ہیڈ آف یونٹ ہیں جو ان کے ایز اے پی جی سپروائزر ہیں, انہیں اس بارے میں جسے کہتے ہیں اطلاع دینی چاہیے تھی. تو انہوں نے اطلاع دی تھی ویسے رند صاحب؟ صدف ایسی کوئی چیز ہمارے نالج میں نہیں آئی کہ انہوں نے ایسی کوئی اطلاع دی تھی, چونکہ دو چار چیزیں جو بعد میں ہمیں ملی ہیں ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن, اس سے یہ فیل آتا ہے کہ یہ نوجوان ڈاکٹر مانور کو مسلسل تنگ کر رہے تھے, لیکن ڈاکٹر مانور اسے ٹالریٹ کر رہی تھی یا اوائڈ کر رہی تھی. اوائڈ کرنے کا ایک مین ریزن یہ بھی ہوتا ہے صدف, چونکہ ہم ایک ابھی بھی آپ کو کہ کوئٹہ ایک پروونشل کیپٹل, لیکن یہاں پر ایک ٹرائبل سا معاشرہ ہے بلوچستان میں, بلوچ اور پشتون, اور اکثر بچیاں یا لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے کمپلین کی تو معاملہ کھولے گا تو ان کی جو ہے شخصیت ڈیبیٹ ہوگی اور اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ان کے گھر والے انہیں گھر بٹھا دیں. تو اس خوف کے صاحب یہ بھی ہوتا ہے, اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کی نوکری اگر میں اسے اوائڈ کر سکتی ہوں تو کروں, اگر یہ مینج ہو سکتا ہے تو کروں. میں کسی کی نوکری اور وہ لفٹ آپریٹر تھا. صادف مجھے صرف میرا آرگیومنٹ کمپلیٹ کر لینے دیں پلیز.
میں نے کہا کہ اس ٹرائبل معاشرے میں بچیاں یہ فیل کرتی ہیں کہ اگر انہوں نے اس چیز کو کمپلین کیا تو ان کی شخصیت ڈیبیٹ ہوگی، اور ممکن ہے ایک ٹرائبل معاشرے میں پیرنٹس انہیں گھر بٹھا دیں، تو وہ اوائڈ کرتی ہیں بچیاں اس طرح کی چیزوں کو کمپلین کرنے کی. لیکن میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی بیہاف پر بار بار اپنی بلوچستان کی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ورک پلیس پہ ہراسمنٹ ہے اس کے لیے جو بھی فورمز ہیں، چاہے وہ وومن محتسب کا ہے، چاہے وہ چیئرمین فار وومن کمیشن کا، یہ تمام اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ گورنمنٹ نئی فارم ہوئی تھی تو ہیلتھ کے ریگارڈنگ ایک میٹنگ ہو رہی تھی، تو چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے یہ واضح ہدایات دی تھی کہ ہر ہاسپٹل میں گو کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ مرد ہوتے ہیں، تو ایک خاتون یا تو RMO یا ڈپٹی MS ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو اپنی باتیں یا اپنی چیزیں شیئر نہیں کر پاتی سینئر ڈاکٹر سے، میل ڈاکٹر سے. گاٹ اٹ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئٹہ آبویسلی پروونشل کیپٹل ہے، اور یہ جو مناظر ہم جس ہاسپٹل سے دیکھ رہے ہیں یہ کسی دور دراز سبربس میں یا کوئی دیہی علاقے کا ہاسپٹل نہیں ہے، کوئٹہ کا ہاسپٹل ہے. میں آپ سے جاننا ہی چاہتا ہوں کہ کیا ہاسپٹل کا سیکیورٹی پروٹوکال اتنا ویک تھا کہ ایک اسلحہ بردار شخص ہاسپٹل کے اندر آ گیا؟ چلیں تیزاب کی بوٹل ڈیٹیکٹ کرنا شاید مشکل ہو، لیکن اسلحہ تو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے بڑے ایزیلی. تو کیا ہاسپٹل کا سیکیورٹی سٹاف نہیں تھا ڈیوٹی پہ، یا وہ ویک تھا کوئٹہ جیسے علاقے میں؟ ٹو یور نالج وہ لڑکا اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا. آپ جب ARY کے آفس میں کام کر رہے ہیں تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ گزر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ چیک ہوتے ہیں، اسکین ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، تو اس نے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں پہلے سے تیار کر کے اندر رکھی ہوں. وہ لڑکا اگر باہر سے آ کے ڈاکٹر پر حملہ آور ہوتا تو پھر ان تمام چیزوں پہ کوسچن مارک اٹھتے. اور ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن اور کہ جس CCTV کے نظام کو ینگ ڈاکٹرز کی جانب سے، بہت سے میڈیکل ایسوسیشنز کی جانب سے ریزسٹ کیا جا رہا تھا. شاہد صاحب ایک چیز میں یہاں پر کلیئر کر دوں، دیکھیں شاہد صاحب پلیز مجھے آپ کمپلیٹ کرنے دیں. جو سیکیورٹی پروٹوکال ہوتا ہے، سیکیورٹی واک تھرو گیٹس ہوتے ہیں، وہ سب کے لیے ایک جیسا پروٹوکال ہے، چاہے ملازمین ہیں، چاہے وہ مریض ہیں، چاہے وہ تمادار ہیں، سب کو ایوری بڈی ہیوز ٹو پاس تھرو دیٹ ڈور. اور اس میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے آپ کے پاس اسلحہ ہو، آپ کے پاس کوئی لوہے کی آئٹم ہو. یہ بات تو بڑی تشویشناک ہے کہ ہاسپٹل کے اندر سے جو عملہ ہے وہ اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے، اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ باہر سے کوئی نہیں آیا، تو یہ تو بات اور تشویشناک ہے، خطرناک ہے کہ ہاسپٹل کا اپنا عملہ اسلحہ لے کے گھوم رہا ہے. سر اگر آپ میرا کوئی آرگیومنٹ کمپلیٹ ہونے دیں گے تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا، اور اگر کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے تو میں جواب نہیں دوں گا. پلیز آپ میں ابھی بات آدھی نہیں کرتا ہوں آپ کا. چلے پہلے آپ سوال کریں. سر ہمیں سوال کر دیا، آپ کمپلیٹ کیجئے. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ایک شائبہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی موقع کا فائدہ اٹھا کر اس نے یہ چیزیں وہاں پر پہلے پریپیئر کی ہوں. میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بتایا کہ کچھ ایسی چیزیں انویسٹیگیشن میں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ وہ ڈاکٹر مانور کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ڈاکٹر مانور کی جانب سے یہ کمپلین ہمارے پاس ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں تھی. اگر ہوتی تو ہم ذمہ دار تھے اس لفٹ آپریٹر کے خلاف کارروائی کرنے میں. اور جو واقعہ ہوا، جن CCTV کیمروں کی تنصیب کو ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن، میڈیکل ایسوسیشن ریزسٹ کر رہی تھی کہ جی یہ ہاسپٹل میں نہ لگائے جائیں، انہی CCTV کیمروں کی وجہ سے اس ملزم کی شناخت ہوئی، اور اس شناخت کی بنیاد پہ نہ صرف اسے فالو کیا گیا بلکہ اسے کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور چند گھنٹوں کے اندر پہنچایا گیا. اچھا رن صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، ڈاکٹر مانور کے حوالے سے ان کو کراچی منتقل کیا گیا ہے علاج کے لیے، تھوڑا سا بتائیے گا اب ان کے علاج کا خرچہ، یہ ساری چیزیں کیا سہولیات دی جائیں گی، اور ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے یا وہ ٹرانسفر ہو کر وہاں پر ایز ڈاکٹر اپنی سروسز انجام دے رہی تھیں؟ دیکھیں ڈاکٹر مانور بیسکلی ان کا تعلق بلوچستان کے علاقے دکی سے ہے، لیکن ان کی فیملی یہاں کوئٹہ میں آباد ہے، اور انٹیریئر سے ان کا تعلق، نیٹو جو تعلق ہے وہ دکی سے ہے، ناصر قبیلے سے ان کا تعلق ہے. اور بلوچستان کی اس بیٹی نے جسے کہتے ہیں کو جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے بعد فوری طور پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی، وزیر صحت بخت کاکڑ، مائی سیلف، ہم تمام پہلی ہماری ترجیح یہ تھی کہ اس واقعے میں ملوث جو ملزم ہے اسے فوری طور پہ گرفتار کیا جائے. اس سے زیادہ جو پہلی ترجیح تھی وہ یہ تھی کہ اس بچی کو بہتر سے بہتر طبی سہولیت فراہم کی جائے، یہاں تک کہ گزشتہ روز
آغا خان کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی سی ایم کو یہ بریف کیا ہے کہ ٹائملی جب ان کو کراچی شفٹ کیا گیا پیپلز ایئر ایمبولینس کے ذریعے، اس ٹائملی شفٹ کرنے کے نتیجے میں جو ریکوری ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہوا ہے. دو چیزیں آپ اگر خود بھی ان کی فیملی سے چیک کر سکتی ہیں کہ واقعے کے فوری بعد گورنمنٹ آف بلوچستان چیف منسٹر سے لے کے سیکٹری ہیلتھ تک ڈسپوزل پر تھے مانور کی فیملی کے، اور جو کچھ مانور کی فیملی کی جانب سے کہا گیا اس کو حکومت بلوچستان کی جانب سے امپلیمنٹ کیا گیا. اور کل بھی چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی واضح طور پہ کہہ چکے چاہے ہمارا وہ نوجوان انسنگ ہیرو عبدالرزاق ہو یا مانور ہو، ان دونوں کے علاج معالجے کے لیے اگر انہیں بیرون ملک بھی بھیجنا پڑا تو حکومت بلوچستان اس کے لیے بھی تیار. اور میں آپ سے ان کی کرنٹ ہیلتھ بھی جاننا چاہوں گا. جن نوجوان نے ڈاکٹر مہنور کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ کل وزیر اعلیٰ کی بات بھی وزیر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے ان کو یقین دہانی بھی کروائی کہ اگر علاج کے لیے باہر جانا ہوا تو باہر ہی بھیجیں گے ان کو. ان کی ہیلتھ کیسی ہے، کیا اپڈیٹ ہے ان کے حوالے سے؟ جی، ان کو کل ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر مانور کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ چند جگہ پہ جسے کہتے ہیں وہ تیزاب کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اثرات تھے، اور ان کی جو علاج معالجے کی سہولیات تھی وہ کوئٹہ میں موجود تھی. چونکہ ڈاکٹر مانور پہلی پرائرٹی تھی تو ان کو شفٹ کیا گیا. اس کے بعد ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا کہ ان کے زخم عبدالرزاق کے اتنے زیادہ نہیں ہیں، انہیں یہاں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور کل وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو چکے ہیں لیکن انڈر آبزرویشن ہے ایک جو ہمارے اسکن سرجن ہیں ان کے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف منسٹر بلوچستان نہ صرف مانور کی فیملی سے رابطے میں تھے بلکہ عبدالرزاق ہمسیلف اور ان کی فیملی سے بھی اسی طرح رابطے میں تھے. ہمارے لیے بینگ اے ڈاکٹر مانور امپورٹنٹ تھی بلوچستان کی بیٹی کے طور پہ، تو بطور بیٹے کے طور پہ عبدالرزاق بھی اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جتنی کی ترجیح مانور تھی. اور گزشتہ روز چیف بالکل ہر شہری جو ہائیسٹ ایوارڈ ہے اس کے لیے بھی عبدالرزاق کا نام نامزد. کیا بات ہے، زبردست. رنس صاحب میں ایک چیز جاننا چاہتی ہوں، ہم 2026 میں ہیں، دنیا آگے سے آگے کہاں بڑھ گئی. میں کسی ایک اسپیسیفک جگہ کی بات نہیں کر رہی، یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، کراچی میں ہو سکتا ہے، لاہور میں ہو سکتا ہے، کوئٹہ میں ہو سکتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اور ہمارا ہی اور آپ کا اور ہمارا کام ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں. کیوں ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا ایز سوسائٹی؟ صدف دیکھیں، ہم نے ورک پلیسز پہ کام کیا. اگر ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں جائیں کہ بہت آئیڈیل سچویشن ہے فیمیلز کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے ورک پلیس پر، تو میرا خیال ہے ہم جھوٹ بولیں گے، ہم غلط بیان نہیں کریں گے. اسی کے لیے وہ جو تمام میکینزم ہے، چاہے وہ خواتین محتسب کا عہدہ ہو یا وومن کمیشن جو بنائے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے، یا میں نے آپ کو مثال دی کہ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی نے پہلے دن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی تھی کہ ڈپٹی ایم ایس ایٹ لیسٹ ہر ہاسپٹل میں خاتون ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر بچیاں سرو کرتی ہیں اور وہ اپنی بہت سی شکایات جو ہے وہ نہیں کر پاتی میل ڈاکٹرز کو یا میل سینئرز کو. تو یہ ہمیں ذہنی طور پر اپنی بچیوں کو اس بات پہ صدف ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اگر کوئی بھی شخص، میں آج بھی اپنی بیٹی کو اس بات پہ ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کوئی بھی پرابلم ہو، آپ اگر مجھے نہیں بتا سکتی، یو شوڈ ٹیل یور مدر. تو میں آج بھی ریکویسٹ بلوچستان کی ان تمام بیٹیوں سے کروں گا، تمام بہنوں سے کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم کو اپنی فیملی سے کبھی نہ چھپائیں، اپنی گورنمنٹ سے کبھی نہ چھپائیں، تاکہ کوئی بھی اس قسم کا جنونی انسان آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. باقی جو معاشرے کی جو سچویشن ہے اس کے بہتر کرنے کے لیے صدف ہمیں گورنمنٹ کو، آپ کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، سب کو اپنا جو رول ہے وہ ادا کرنا. بالکل. تھینک یو سو مچ. شاہد رن صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور جب ہم بات کریں نا فیملیز کو بتانے کی، تو اکثر فیملیز ہی آپ کو یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا یہ بات کسی کو بتانا نہیں. تو کوشش یہ کریں کہ شیئر ضرور کریں، لیکن کوئی متعلقہ اتھارٹی ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور یہ نہ سوچیں کہ کوئی ایسا شخص آپ کو ہراس کر رہا ہے جس کے کنسیکوینسز نہ ہوں گے. اب کہتے ہیں نا اپنے دشمن کو کبھی انڈر مائن نہ کریں. کوئی تیزاب پھینک کے جا سکتا ہے، کوئی گولی مار کے سکتا ہے، تو سب کو بتائیں، گھر والوں سے شیئر کریں، دوستوں سے شیئر کریں، اور ورک پلیس پہ اپنی اتھارٹی جو مینجمنٹ ہے اس سے ضرور شیئر کریں. ہم دعا گو ہیں ڈاکٹر مہنور کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ اس نوجوان ترکئی صاحب کے لیے بھی. اور حکومت سے گزارش یہ ہے کہ ابھی 2026 چل رہا ہے، پلیز ایسڈ کی سیل اینڈ پرچیز کے اوپر پابندی عائد کریں اور اس کو اسکروٹنائز کریں. اس وقت بھی ایک ایسڈ کو ایکسیس کرنا اتنا ایزی ہے کہ کوئی ایک لفٹ آپریٹر جا کے ایسڈ جا کے خرید کے لے آیا. بات میں سے ہمیں یہاں سے سوال یہ بنتا تو تھا، لیکن دین اگین دعا گو ہیں ہم دونوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جلد از جلد صحت یاب کریں. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد.
اچھا جی، ہم نے آپ صبح سویرے ویدر کا گلا کر رہے تھے، ذرا مجھے بتائیں کیا گلا تھا؟ میرا تو ایک ہی گلا ہے، اور وہ گلا یہ ہے کہ اتنی گرمی بھائی، یہ عجیب دجالی قسم کی گرمی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہیں نہ کہیں چلے ہوپ کر لیتے ہیں، کوئی خواب چھوٹا موٹا دیکھ لیتے ہیں کہ بارش ہی ہو جائے گی، بارش بھی ہم خواب دیکھ لیتے ہیں. آتے ہوئے نا بڑا اچھا پلیزنٹ سا بڑا کلاؤڈی ویدر تھا، تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ اللہ کرے پورے دن ایسا موسم رہے، لیکن پتہ نہیں صبح سویرے تو بڑا پلیزنٹ آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد جو گرمی اپنے تیور دکھاتی ہے. سائم آپ نے اس کو صحیح جو نام دینا، دجالی قسم کی گرمی ہے. اچھا، میں پڑھ رہی تھی ایل نینو ایفیکٹ جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے اس سال. اچھا، یہ جو ویدر پوری ڈپارٹمنٹ ہے انٹرنیشنلی، اس نے یہ تمام تر چیزیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں شدید ترین ہیٹ ویو آتے ہیں، سخت گرمی پڑتی ہے، بارشیں بھی شدید ہوتی ہیں، اور اس کے بعد موسم گرم ہی رہتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ بارش برس گئی تو کچھ ٹھنڈ پڑ جائے گی. آپ دیکھیں کہ سردیوں میں لا نینا آ جاتا ہے، گرمیوں میں ایل نینو آ جاتا ہے. نینا اور نینو نے ہماری جان دو سسٹر عذاب میں ڈالی ہوئی ہے. یس، دیز آر لائک ٹو سسٹرز. ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور محکمہ موسمیات نے 8 جون سے 12 جون تک ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے کہیں زیادہ رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کراچی میں پیر سے مطلب آج سے پارہ 40 سے 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بالائی اضلاع سکھر، جیکب آباد، لڑکانہ، دادو اور گھوٹکی میں درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان. 51 مطلب یہ تو ایک روز کا معمول بن گیا ہے کہ 40، 45 اور 51 پہ جانا تو ہم ایکسٹریم سمجھتے ہیں. پہلے ہمیں لگتا تھا اگر 40 پہ پارا چلا گیا دیٹ وڈ بی ایکسٹریم. یہ ایک سال کے اندر اب 50 اور 51 پہ بات آ گئی ہے کہ ہم اسے ایکسٹریم کہہ رہے ہیں. اچھا، میں کچھ آپ کو ذرا سندھ کے بعد پنجاب اور بلوچستان کے بھی حالات بتا دوں تو وہاں کے کئی علاقے بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. درجہ حرارت معمول سے 4 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان ہے. جناب پھر گفتگو بھی کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں، ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب. بہت شکریہ عرفان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج سے ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ ہے، اور یہ ہیٹ ویو کتنی دیر تک لاسٹ کرے گی اور کن کن علاقوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہے؟ اچھا جی، یہ بھی ذرا جانیں گے ہم عرفان برق صاحب سے. یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ملک کے کون کون سے حصے جو ہیں وہ شدید ہیٹ ویو کے خطرات اس کو ہوں گے. عرفان صاحب بتائیے گا کون کون سے علاقوں میں شدید ہیٹ ویو کا خدشہ ہے؟ عرفان صاحب کی ہم آڈیو ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہیٹ ویو، اچھا اب نا اتنی گرمی آ رہی ہے، 8 تاریخ سے کہا جا رہا تھا ہیٹ ویو آئے گی. ہیٹ ویو کراچی کے حوالے سے ہیٹ ویو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہیٹ ویو فیلز لائک کیسی ہوتی ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ گرمی تو ویسے ہمیں تو لگتا ہے کہ ہر ٹائم ہیٹ ویو چل رہی ہے، تو وہ ہیٹ ویو کیا ہوتی ہے؟ یو آر سو رائٹ. ہمیں تو یہ گرمی ناقابل برداشت، اور ہم سوچتے ہیں جو ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو آؤٹ ڈور ان کا کام ہے، ڈیلی ویجرز ہیں، گارڈز ہیں، رکشا ڈرائیور ہیں، ڈرائیورز ہیں، یہ کیسے مینج کرتے ہوں گے؟ جو عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب، ملک بھر میں شدید ہیٹ ویو کی پیشگوئی ہے، کون کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے؟ ہیٹ سر، آپ کو اگر آواز آ رہی ہے تو پلیز ریپلائی کیجیے گا. نہیں، گرمی کے اثرات ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو مواصلاتی نظام ہے نا، یہ بھی گرمی کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. اور وہی ہم بات جو کر رہے تھے ہیٹ ویو سے، مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا کمیونیکیشن کا جو میڈیم ہے، جو چینل ہے، وہ بھی متاثر ہوا ہے. کیونکہ بیکاز وی لیو ان کراچی، تو ہم زیادہ آپ کو یہاں کی سچویشن اس لیے بتا سکتے ہیں کہ رات میں ٹھنڈی ہوائیں چل جاتی تھیں، وہ ٹھنڈی ہوائیں بھی نہیں چل رہی. وہ گرم ہو گئی ہیں. جون کا مہینہ بس گزر جائے تو بہتر ہے، یہ مارچ نہ بنے. سائم، یہ وہ مارچ نہ بنے جو کہ ہمیں لگ رہا تھا پورے سال کو مارچ کا مہینہ آ گیا ہے. You're right, you're so right. موونگ فارورڈ جناب، محکمہ موسمیات کے پیشگی الرٹس کی بدولت ایک بڑا اچھی چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ممکنہ بڑے جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا ہے بر وقت الرٹس کی وجہ سے. اب سینکڑوں جانیں محفوظ نہیں. ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق ہنزا نگر میں گلیشیئرز کے پھٹنے اور ممکنہ ریلے کی وارننگ جاری کیے جانے کے بعد مقامی آبادی کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. اور ترجمان یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ 5 جون کی رات 8:52 پر
ہسپر گلیشیئر سے پانی کا اخراج شروع ہوا جو بعد میں ریلے کی شکل اختیار کر گیا۔ اچھا، بروقت وارننگ اور فوری طور پر ایویکیویشن ہوئی، اس کے باعث جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ہمیں الحمدللہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، جسے ماہرین ایک بڑی بروقت کارروائی کہتے ہیں نا، ٹائملی ریسکیو اور ٹائملی جو پریونشن والی معاملات ہیں اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو بہت زبردست طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام کیا گیا، اور یہی مقصد ہے پیشگی الرٹس کا کہ لوگوں کی زندگیوں کو، ان کے مال و متاع کو بچایا جا سکے، انفراسٹرکچر کو بھی بچایا جا سکے۔ اور اب جس طرح کا انوائرمنٹ ہو گیا ہے، ہمیں کلائمیٹ ہو گیا ہے، ہمیں اب اسی طرح کے سٹیپس لینے ہوں گے، اپنی پالیسیز کو بھی ہمیں ایسے ہی ڈیزائن کرنا ہوگا، ورنہ تو یہ تباہی بربادی ہر سال ہم یوں ہی دیکھتے رہیں گے۔ اور کچھ عادتیں ہمیں خود بھی ڈالنی ہوں گی، ہمیں محکمہ موسمیات سے اپڈیٹس لیتی رہنی ہوں گی، چیک اپ کرتے رہا کریں۔ موونگ تو یہاں پر ہم لے رہے ہیں شارٹ بریک، اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا، یو واچنگ AOI نیوز، اور ہم آ گئے ایک دفعہ پھر سے آپ کے سویرے کو ہر روز کی طرح باخبر بنانے کے لیے۔ جناب، آج عالمی یوم ماحولیات اور عالمی یوم سمندریات ہم منا رہے ہیں۔ جب عالمی یوم سمندریات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم کراچی میں رہنے والے لوگ تو خاص طور پر بڑے ہی بلیسڈ ہیں کہ اللہ نے ہمیں سمندر جیسی نعمت سے نوازا ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو ایسے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کیا ہے۔ اتنا دل دکھتا ہے، یقین کریں اتنا دل دکھتا ہے، آپ جائیں پبلک بیچ پہ، یہ جو سی ویو والی بیچ ہے کراچی میں، آپ اس کے پاس سے گزرنا محال ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ جا کے جو ہمارا سارا ویسٹ ہوتا ہے انسانی، جو مطلب جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ٹریش میں بھی پھینک وہیں پہ پھینک۔ اور آپ کو پتا ہے پلاسٹک کی بوٹلز پڑی ہوتی ہیں، پلاسٹک کے ڈبے پڑے ہوتے ہیں، بچا ہوا کھانا وہاں پڑا ہوتا ہے۔ کھانا، یہ جو پلاسٹک ہوتا ہے نا، یہ تو نہیں جاتا بھائی، یہ ختم نہیں ہوتا، سالوں ہو جائیں گے، صدیاں ہو جائیں گی، جوں کا تو ہوگا، یہ سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سمندر میں بھی مخلوق ہے، آبی حیات ہے، ان کی زندگی کو کتنے خطرات لاحق ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے تحفے، اور ہم اس کو نہ انجوائے بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہم اسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے اس کے حوالے سے پالیسی ہونی چاہیے، مگر انڈیویجولی جو سائم بات کر رہے ہیں نا، آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم وہاں جا رہے ہیں، سمندر پہ انجوائے کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو صاف رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، انڈیویجولی تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہو گئی۔ اب ذرا میں بتاتا ہوں کہ کمیونٹی لیول کے اوپر یا جو کارپوریٹس ہیں ان کے اوپر ایک سوشل رسپانسبلٹی، انوائرمنٹل رسپانسبلٹی، تو گورنمنٹ لیول پر کیا ہوتا ہے جناب؟ ان ٹریٹڈ سیوریج جا رہا ہے، فضلہ سارا جا رہا ہے سمندر کے اندر، پھر اس کے بعد انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ جا رہا ہے سمندروں کے اندر، اور وداؤٹ بینگ ٹریٹڈ، وہ فلٹر ہوئے بغیر جا رہا ہے۔ صدف نے جو بات کی پلاسٹک دیکھیں بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، وہ سمندر کی تہ میں جاتا ہے، وہ صدیاں 100 سال لگ جاتے ہیں، پھر اس کے پارٹیکلز آبی حیات کے اندر جاتے ہیں اور وہ فوڈ چین میں آ جاتا ہے۔ جب وہ مچھلیاں، وہ آبی حیات ہم کنزیوم کرتے ہیں، وہ ہمارے اندر جاتے ہیں، اور پھر کینسر پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سب سے میجر اسٹیمولنٹ اس کا کینسر ہے۔ تو یہ آج کے دن ہم کیوں بات کریں کہ ہم چاہتے ہیں، ہم اویئرنیس اسپریڈ کرنا چاہ رہے ہیں عالمی ماحولیات کے دن کے حوالے سے۔ پلس ٹائم سمندر کے علاوہ اگر ہم اپنے دریاؤں کی بات کریں تو وہ بھی آلودہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں ماہی گیری کا جو ایک شعبہ ہے، کیونکہ کراچی آپ کو پتا ہے یہ بستی مانی جاتی تھی، شروع میں ماہی گیروں کی بستی کہلاتی تھی۔ یہاں پر گزشتہ چند برسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیکاز آف جو ماحولیات میں آلودگی ہے، جو افزائش ہے مچھلیوں کی، اس میں واضح کمی ہوئی ہے، جس کے باعث جو آمدنی ہے متاثر ہو رہی ہے، معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، ماہی گیر بھی سفر کر رہے ہیں، اور آپ کی یہ والی انڈسٹری بھی اس سے سفر کر رہی ہے۔ اور یہ صرف کراچی کی صورتحال نہیں ہے، جو بھی ہم انڈسٹریل ویسٹ کی اور ان ٹریٹڈ سیوریج کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ نارتھ چلے جائیں، آپ گلگت چلے جائیں، آپ ناران کا خان چلے جائیں، آپ کو وہاں پر بھی یہ مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ غیر قانونی ہوٹلز ہیں، 4-4 5-5 منزلہ، اور ان کا جو سارا فضلہ ہے وہ سیدھا دریاؤں میں یا ندی میں جا رہا ہے یا کسی لیک میں جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے سائم، جیسے اپنے گھر میں آپ صفائی کریں اور کارپیٹ کے اندر جو ہے نا وہ سارا کچرا ڈال دیں۔ اب سوچیں کہ وہ کچرا تو ہے آپ کے گھر میں ہی جمع ہو رہا ہے، بس آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ کو آپ کے پیریفیرل ویو میں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، آپ نے اسے صاف کر دیا ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے پالیسی ڈیزائن کرنا، اور ہمیں تو ایمرجنسی بنیادوں پر یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کیسے ہم اپنے ماحولیات کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ان کی طرف بڑھیں اور ان سے جانیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ہم نے، ریسرچرز ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میریٹائم افیئرز میریٹائم ایکسپرٹ ڈاکٹر نازیہ شیر صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو ڈاکٹر نازیہ، آج ہم دن بنا رہے ہیں ساحلی ماحولیاتی نظام کے حوالے سے۔ اگر ہم صرف کراچی کے سمندر کو ہی مثال بنا لیں، ساحلی پٹی کو مثال بنا لیں، مختلف پوائنٹس ہیں اس کے، لیکن
میں بات کروں گی جو بہت ہی فیمس ہے سی ویو، وہاں پہ وہاں پر پبلک ایک جمع غفیر ہوتا ہے، وہاں پر جو ہم تعفن کچرا مطلب پانی گدلا گیا ہے. میں نے نہیں دیکھا کبھی وہ پانی کبھی بلو بھی ہوتا. ہاں اگر آپ بلوچستان اور مارا جا کے اگر آپ سمندر کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ہرا بھی پانی دکھے گا، آپ کو بلو بھی پانی دکھے گا. تو یہاں تک ہم کیسے پہنچے؟ دیکھیں یہ ساری ہماری سی بلائنڈنس ہے. ہم لوگ سی کو ایز اے لیجر ایز اے ایکٹیویٹیز تو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، لیکن جب ہم گھوم پھر کے آتے ہیں تو سارے لیٹر اس میں ڈسپوز آف کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں آج ورلڈ اوشن ڈے ہے جو بنایا جا رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کی ایک تھیم ہے، اور اس میں بیسیکلی تمام جو پلاسٹک پولوشن ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ڈے بنایا جاتا ہے کہ آپ نے فلی اپنے اوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن اس دفعہ جو تھیم ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے یونائٹڈ نیشنز کی نا. اس میں یہ ہے کہ ہم نے ری امیجن کرنا ہے اپنے ورلڈ کو. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ صاف ستھرا سمندر، تو اس کو ری امیجن کریں، اپنے ورلڈ کو ری امیجن کریں، ری امیجن اور ریلیشن شپ ود دا اوشن ود دا ورلڈ. لیکن اس میں یہ ہے کہ بیونڈ دا BBNJ. ابھی BBNJ یہ ہے کہ بایو ڈائیورسٹی بیونڈ نیشنل جورسڈکشنز. اب آپ ساحلی پٹی کو تو صاف کر لیں گے، لیکن جو آپ کا ایک ہائی سی ہوتا ہے، ہر کنٹری کا ایک سمندر ہوتا ہے، لائک ناٹیکل مائل 12 ناٹیکل مائل وہ اس کے اندر آتا ہے. اس کے بعد 200 ناٹیکل مائل، اس میں سارے اس کے جو ریسورسز ہیں اس کنٹری کے اپنے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد کا جو سمندر ہے اس کو ہم کہتے ہیں اوپن سی، جو کہ ہائی سی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لاوارث ہوتا ہے. اس میں یہ ہے آج سے پہلے وہ ایک لاوارث سمندر کنسیڈر کیا جا رہا تھا، کیونکہ وہاں پہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، فشنگ ہو رہی تھی، وہ ساری انلیگل ہو رہی تھی، اوور فشنگ ہو رہی تھی. وہاں کے جو ریسورسز تھے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اوور ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا. لیکن اب ایک نیا ایگریمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے، BBNJ ایگریمنٹ، بیونڈ بایو ڈائیورسٹی بیونڈ نیشنل جورسڈکشن ایگریمنٹ. اور اس کے تحت وہ جو ہمارا ہائی سی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور تقریباً 30% تک پروٹیکٹ کرنا ہے 2030 تک. ہائی سی تو بعد میں آئے گا، پہلے جو بالکل ہمارا کلوزسٹ ہے اس کا کیا کریں؟ وہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرسنل لیول سے ہی اسٹارٹ کرنا ہے. اس میں سے نو ٹو پلاسٹک، سنگل یوز پلاسٹک آپ نے یوز نہیں کرنا، کلیننگ کرنی ہے جہاں پہ آپ جائیں. یہ تو آپ کے انیشیل اسٹیپ آپ کے اپنے پاس. میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا ایلیبریٹ کریں ہمارے ویورز کو سادہ الفاظ میں کہ پلاسٹک پولوشن کیا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پلاسٹک بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہمیں؟ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ 11 ملین میٹرک ٹن تک جو پلاسٹک ہے وہ اینولی اوشنز میں جا رہا ہے، جو کہ نہیں جانا چاہیے. اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیگریڈیبل کر کے بھیجیں یا تو ٹریٹ کر کے دیں، لیکن وہ جو کچرا اب ڈالا گیا ہے ڈائریکٹلی، ظاہر ہے وہ تو اب ریسائکل نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے، اویئرنیس کیمپینز چلائی جائے، بیچ کلیننگ کی جائے، تاکہ اس طرح کی ڈرائیوز جو ہے عوام تک پہنچیں. تو ہماری بیسیکلی پبلکلی یہ ایشو ہے، ناٹ یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ کچرا کہیں تو ٹھکانے لگنا ہے نا. چلے لوگ واپسی سے گھر لے آئیں، پھر وہ اسے ڈسپوز آف کریں گے، پھر یہ جائے گا جی ڈمپنگ سائٹ جو ہوتی ہے، لینڈ فل سائٹ، وہاں پڑا رہتا ہے، وہاں سے ہی کہاں جا رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. تو یہ جو ریسائکلنگ کا پروسیس گورنمنٹ لیول پر ہے وہ کیوں نہیں ہیلپ فل ہو سکتا؟ دیکھیں یہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا اس میں ایک اہم رول ہے، اور اس میں یہ کہ گورنمنٹ کو ہی انیشیٹو اس میں لینا پڑے گا. گورنمنٹ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے، کچھ ٹریٹڈ کر کے پھر اس کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے اس میں بھی فلاز تو ہیں، فلاز اور میجر فلاز ہیں. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا صدف کہ جو فل سائٹس ہیں، جو ڈمپنگ سائٹس ہیں، وہاں تک تو کچرا کا چلا جاتا ہے. اس کے بعد کہاں جاتا ہے وی ہیو نو آئیڈیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایز سچ کوئی پراپر سالڈ ویسٹ ساتھ ہی رہ رہے ہیں نا. کراچی والے آپ تو یہ کچرے کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں. پل سے گزرے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا، ساری اسمیل تعفن آئے گا. سمندری آلودگی پاکستان کی معیشت اور اگر ہم ماہی گیری پر دیکھیں کس حد تک اثر انداز ہو رہی ہے. ماہی گیری اگر ہم فشری کی بات کر لیں، فشنگ سیکٹر کی بات کر لیں، دیکھیں مرین پولوشن میں آپ کے پاس یہ جو فشنگ سیکٹر ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ جو انٹریٹڈ ویسٹ واٹر سمندر کے اندر ڈسپوز کرتے ہیں تو یہ فشز کے اندر آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائے گا، اور وہ فش کے تھرو ہیومن میں ٹرانسفر ہو جائے گا. تو ایک فوڈ چین ہے. تو جب ہم اس طرح، یہ ظاہر ڈائریکٹلی لنک ہے، اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ٹریٹڈ ویسٹ جو ہے وہ کریں. اور مجھے ایک بات بتائیے گا، ظاہر ہے دس از ناٹ یور فیلڈ، لیکن جو انڈسٹریز ہیں وہ اتنا کما رہی ہیں، مگر جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ بھی سمندر میں جا رہا ہے. اس کا کوئی اور سولوشن نہیں ہے؟
دیکھیں یہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے یہ جب بھی انڈسٹری ایک جگہ پہ لگائی جاتی ہے تو اس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد ان کو پھر الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر انڈسٹری لگائیں. تو اگر یہ انڈسٹریز کے اوپر ہے کہ ان لوگوں نے انوائرمنٹل امپیکٹ کتنا اس کا کس طرح سے وہ امپیکٹ کر رہی ہیں. اچھا, پلانٹنگ مینگرووز یا پھر اگر ہم کہیں کہ بیچ کلیننگ ڈرائیوز ہیں, یہ کس حد تک مؤثر ہے؟ دیکھیں مینگرووز بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. یہ جو انڈس ڈیلٹا ہے اس وقت پاکستان کا کافی اس نے اپنی رینکنگ امپروو کی ہے. سب سے ہائیسٹ مینگروو اب یہاں پہ آ گئے, تقریباً 3rd یا 4th رینک پہ پاکستان آ گیا ہے. یہ ایکچولی کیا کرتا ہے مینگروو, ایک تو آپ کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے, دوسری جتنی آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ ہے نا یہ میکسیمم ایبزارب کر لیتا ہے. 2/3 تقریباً کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلو کاربن. اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کرنے پہ آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کاربن کریڈٹس, اس پہ آپ کو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ کافی پاکستان نے اس میں ورکنگ کی ہے اپنی. اچھا, اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں کہ پاکستان کی سچویشن دیکھتے ہوئے, کراچی کے ساحل کو دیکھتے ہوئے, بلوچستان میں جو ساحل ہے اس کو دیکھتے ہوئے, 3 بنیادی چیزیں ہمیں فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اویئرنیس ہے. گورنمنٹ کو اس میں ایک انیشیٹو لینا چاہیے. پالیسی تو بن گئی ہے, اس پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. امپلیمنٹیشن ہے. آپ کی ویک گورننس اب اس وقت آپ نہیں کہہ سکتے کہ ویک گورننس ہے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے. یہ فیکٹریز وغیرہ ہیں, یہ ان سب کا کیوں ویسٹ جا رہا ہے؟ دیر از اے نیڈ ٹو امپروو دیم سیلف. We all need to improve ourselves in so many ways. اچھا, پاکستان میں اگر ہم میرین انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے جو موجود ہے نظام, اس کی بات کریں, کیا آپ کو لگتا ہے اس نظام کو مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے؟ اس پہ کچھ لوپ ہولز ہیں ابھی؟ میرین انوائرمنٹل امپیکٹ یہ نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت ورکنگ کرنے کی. لیکن پاکستان کی بلو اکانومی میں کافی سارے سیکٹرز آ رہے ہیں اور اس میں گورنمنٹ نے کافی انیشیٹو بھی لیا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ابھی بلوچستان کی فشری پالیسی بنی ہے, نیشنل فشریز پالیسی بن رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکواکلچر سینٹر کورنگی فش ہاربر پہ اناؤنس ہوا ہے کہ وہ بنے گا. فیری سروسز ہماری بن گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. یہ انوائرمنٹل امپیکٹ کو یہ اوبیسلی پھر اسیس کریں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ناظر شیر صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں. اور جناب آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے, اس حوالے سے ہم نے سوچا کہ اویئرنیس ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کو ضرور ملنی چاہیے. ہم بھی بہت ایجوکیٹ ہوتے ہیں جب اس طرح کے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہمارے شو کا حصہ بنتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں. باقی جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں جب وہ آتی ہیں ہمارے شو میں تو ضرور ہم ان سے یہ مدعا ضرور اٹھاتے ہیں کہ بھائی پالیسی کیا ہے ہماری. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس انڈیویجولی آپ بس شروع کریں کہ آپ پلاسٹک کم سے کم استعمال کرنا اسٹارٹ کریں. پلاسٹک بوٹلز جو ہیں وہ ری یوزیبل نہ آپ استعمال کریں. اپنے پاس ایک ایسی بوٹل رکھیں جو آپ بار بار استعمال کر سکیں. جو پلاسٹک بیگز ہوتے ہیں, تھیلیاں جن کو کہتے ہیں, جو بے دریغ ہم جا کے کہتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل کر دو شاپ پر, ان چیزوں سے گریز کریں. اگر آپ گاڑی میں تب کوشش کریں اپنا سامان اپنے پاس رکھ لیں. اپنے بیگ میں کوئی ایسا ہینڈی بیگ رکھیں, کپڑے کا بیگ رکھ لیں جس میں آپ اپنا سامان ڈال سکیں. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں, قطرہ قطرہ کر کے کہتے ہیں کہ دریا بنتا ہے. انشاءاللہ اگر ہم سب اپنی انڈیویجول کوششیں کابشیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو, اپنے ماحول کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. ایک اپڈیٹ صدف میرے حال ہمارے سامنے, اور جیسے کہ ہم بھی صبح بات کر رہے تھے سائم, تو یہی ہمیں سمجھ آیا تھا کہ کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ہے ابھی معاملات طے ہونے تو پھر معلوم ہوگا. اچھا جناب, آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کل میں ایک انٹرویو تھا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جی ہاں اینکر پہ غصہ کر کے اٹھ کے چلے گئے. سوال ان سے ایویڈنس کے حوالے سے پوچھا جا رہا تھا, وہ الیکشن رگڈ ہونے کی بات کر رہے تھے تو کافی زیادہ غصہ کرنے لگے. اب ویسے میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ کہتے رہتے ہیں, صحافی سنتے رہتے ہیں تعامل سے, بٹ وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتے, اٹھ کے نہیں جاتے. اچھا, وہ صحافی کہتی تھی کہ ہم بہت ٹریول کر کے آئے ہیں اس انٹرویو کے لیے, بٹ ٹرمپ واز لائک یو آر کروکڈ, یور چینل از کروکڈ, یور نیوز از فیک, اور وہ اٹھ کے باقاعدہ یہ والا وہ انٹرویو تھا. اور بہت ہی وہ بیچاری وہ کہہ رہی جی وسکونسن پتہ نہیں ہم ٹریول کر کے آئے اور آپ جناب ہمیں انٹرویو دے دیں. بعد میں خیر انہوں نے کلپ چلائی, پورا کلپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ایک صحافی پر جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ٹہلنا شروع کر دیا تھا جواب دینے کے بعد, اور مائک آف کرنے کی بات کی. بہت پریشرائزڈ ہیں. موونگ فارورڈ جناب آپ کو بتائیں کہ اب کیا چل رہا ہے. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی رپورٹ نے بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا دی ہے, اور اس رپورٹ میں اب کیا انکشاف ہوا یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل مبینہ طور پر امریکہ کی حساس معلومات اور
हुकूमती गुफ्तगू की निगरानी कर रहा है। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि इस इकदाम का मकसद अमरीकी पॉलिसी साजी और फैसला साजी से मुतालिक खुफिया मालूमात हासिल करना बताया गया है। अच्छा, अमरीकियों को नहीं मालूम कि इस तरह से उनके साथ हो रहा है? चले मैं आपको रिपोर्ट का बता देती हूँ, तो मैंने अपनी 2 सेंट्स दे दे। अच्छा, जिस पर दोनों ममालिक के दरमियान पहले से जो मौजूदा कशीदगी है उसमें हम देख रहे हैं इजाफा हुआ है। और याद है ना आपको डोनाल्ड ट्रंप की वो कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन नेतन्याहू से, जो बाद में अमेरिका की ही एक न्यूज एजेंसी ने उसको लीक भी किया। लीक की या करवाई गई, ये एक अलग सवाल है। वाशिंगटन में मौजूद इसराइली सफारतखाने ने इन तमाम इल्जामात की एज यूजुअल सख्ती से तरदीद कर दी है, जबकि पेंटागन की जानिब से इस रद्द अमल पर ताहाल कोई बाज़ाब्ता ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया, जिसने मामले को मजीद पुरअसरार और हसास बना दिया है। अच्छा जी, गजा के बाद अब हम देख रहे हैं कि लेबनान में भी इसराइल का वही गैर इंसानी जारहाना पैटर्न है जो कि हमें लेबनान में नजर आ रहा है, और उसके हवाले से अब इसराइल जो है प्रैक्टिकल इकदाम भी करता हुआ नजर आ रहा है लेबनान में। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का लेबनान पर इंतहाई मोहलिक केमिकल से हमले का इंकशाफ सामने आया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लेबनान के गुंजानाबाद इलाकों पर कई बार जहरीले सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया, जो कि इसराइल ने, आपको याद है कि गाजा की पट्टी पर भी इस्तेमाल किया था। इसराइल अमेरिका नाउ, आप ठीक है, मैं इस बात की कोई हामी नहीं हूं कि जंगी हथियार, इस तरह के एटॉमिक ये चीजें, लेकिन जब आप ईरान के हवाले से बात करते हैं तो फिर यहाँ पर क्यों कोई सवाल नहीं उठा? जी 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 बिल्कुल। आप इसराइली फौज ने 30 मई को भी जनूबी लेबनान में सफेद फास्फोरस इस्तेमाल किया था। तारीखी किला बोफोर्ट पर कब्जे के लिए भी यही जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया था। ईरान की, आपको पता है कि पीस टॉक्स में पहली शर्त ये भी थी सीज फायर के लिए कि लेबनान पर जो इसराइली हमले हैं वो बंद किए जाएं। तो इसराइल और लेबनान के हुकाम में बहुत दफा सीज फायर भी हुआ, बट वो इतना फ्रेजाइल सीज फायर था, और इसराइल का हमें पता है कि इसराइल इज अ स्पॉइलर, तो जो नेतन्याहू है उसके सर पर जंगी जुनून इस कदर सवार है कि बार बार वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता है। एक नहीं कई शहर जो है उस पर ये फास्फोरस इस्तेमाल हुआ है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत अगर हम आपको बताएं कि कन्वेंशन क्या कहता है आबादी पर सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर पाबंदी है। तो नेतन्याहू पर तो पहले ही बहुत मुकदमात हैं, जंगी जराइम के मुकदमात भी उन पर होने चाहिए। इसके इस्तेमाल, जिसके इस्तेमाल पर जेनेवा कन्वेंशन के तहत पाबंदी है, इस पर भी एक केस बनना चाहिए। और सवाल यह है, जब हम बात करते हैं ना गाजा में इस वक्त भी इंसानी अलमिया जारी है, वहां पर अभी भी भूख अफलास है, वहां पर सिस्टमेटिकली लोगों को फाकों की तरफ ले जाया गया है, वहां पर बाकायदा सिस्टमेटिकली लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये वाली खबरें हाईलाइट नहीं हो रही, ईरान, इसराइल, और ये मुद्दा जो है ज्यादा बहस में आता है इंटरनेशनल मीडिया पर, तो आप ये देखिए कि किस तरीके से गजा नजरअंदाज। ये भी ऐड कर दूं कि किसी किस्म की ह्यूमैनिटेरियन एड गजा पहुंचने से रोकी जा रही है इसराइली फोर्सेज, चाहे वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला हो, चाहे वो किसी जमीनी रास्ते से या फजाई रास्ते से अगर एड पहुंचाने की कोशिश की जाए गजा से, तो इसराइली फोर्सेज जो है इंटरसेप्ट करती हैं उस तैयारे को, उस जहाज को, और बिल्कुल प्रॉपर एक ब्लैकआउट किया हुआ, ना कोई गाजा वहां पर है, ना इंटरनेट है, ना बिजली है, ना कोई खबर वहां से रिपोर्ट हो रही है, वहां पर फूड नहीं जा पा रहा, वहां पर कहत साली है, और इसी कहत साली के हम पेश नजर देखते हैं कि वहां पर अमवात हर रोज हो रही है। हम वहां के जो सहाफी है ना, वो अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट, उसकी मदद से कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उनके अकाउंट्स बैन कर देते हैं इंस्टाग्राम वाले, मेटा वाले। तो और रेड क्रॉस के रजाकार जो हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, उन पे इसराइली फोर्सेज अटैक करती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी ये दावे करते हैं इंसानी हुकूक के। मेटा को तो इस सारे इशू से अपने आप को कहते हैं ना डिसएसोसिएट रखना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे अकाउंट जहां पर आप इसराइल को कुछ कहें फौरन से पाबंदी आयद कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये तो एक अलमिया है, और विल नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। हमें अपनी आवाज इस हवाले से रेज करते रहेंगे, और आपसे भी दरखास्त है कि डू नॉट फॉरगेट गाजा, ऑल आइज ऑन गाजा। We'll take a short break. And also Lebanon. Yes, we'll be back in a flash. Stay there with us. वेलकम बैक जनाब, और हम बात कर रहे हैं मुल्क में एक सियासी गहमा गहमी देखने में आ रही है। इंतखाबी सरगर्मियां देख रहे थे, बड़ी तेज तरीन थी, अब रिजल्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से हम आपको अपडेट्स भी देंगे, लेकिन आपको बताएं कि आजाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजरीन की निश्चितों से मुतालिक जो सदारती रेफरेंस है उस पर राय दे दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया है। हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया।
تو آزاد کشمیر کی مہاجرین کی 12 نشستوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، کسی انتظامی فیصلے سے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مہاجرین کی نشستوں میں تبدیلی کے لیے آئینی ترمیم ناگزیر ہے، آئینی مطالبات دباؤ سے نہیں منوائے جا سکتے۔ سپریم کورٹ نے رائے دی، احتجاج یا سیاسی تنازع انتخابات کے انعقاد میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ پرامن احتجاج آئینی حق ہے، لیکن سڑکوں کی بندش، دھوس کی اجازت، دھوس دھمکی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ معمولات زندگی میں خلل ڈالنے والوں کو کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آئینی تبدیلی کا راستہ اسمبلی اور ووٹ سے ہے، دباؤ اور محاذ آرائی نہیں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر آج وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے۔ بلاول صاحب کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے مسائل کا حل بات چیت کے ذریعے اسمبلی سے نکالا جا سکتا ہے۔ اور وفاقی وزیر ہیں طارق فضل چودھری، نون لیگ سے تعلق ہے، کہتے ہیں جی آزاد کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بیشتر مطالبات حکومت نے تسلیم کیے ہیں۔ چلیں جی بات کر لیں گے اسی حوالے سے بیرسٹر حارث عظمت صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ حارث صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ آزاد کشمیر کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دی ہے اور سپریم کورٹ نے عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا ہے اور حکومتی موقف درست ثابت دیا گیا ہے۔ کیا رائے رکھتے ہیں سر آپ اس فیصلے پہ؟ ہیلو جی بیرسٹر صاحب۔ جی سوری تھوڑی سی آواز آپ کی۔ بیرسٹر صاحب، آزاد کشمیر کورٹ نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے بیسیکلی عوامی ایکشن کمیٹی کا موقف مسترد کر دیا اور حکومتی موقف درست ثابت ہوا ہے، اس پہ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے سامنے ایک ریفرنس، ایک اوپینین کے طور پہ کیس کیا تھا جس کو ہم ریفرنس کہتے ہیں۔ جو پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ان کے پاس ایک قانونی پاور ہوتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں لیگل ایڈوائز کے لیے وہ سپریم کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں۔ جیسے کوئی عام انسان اپنے وکیل کے پاس جا سکتا ہے، تو پریزیڈنٹ کین گو ٹو دی سپریم کورٹ۔ پریزیڈنٹ نے 5 سوال پوچھے کہ ان پہ رائے چاہیے۔ جو 2 بیچ میں کریٹیکل سوال تھے وہ یہ تھے کہ ایک سوال بیچ میں کہ کیا آئینی ترمیم اگر کے بغیر انڈو کیا جا سکتا ہے 12 سیٹس والے معاملے کو کہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ اگر ایک پروٹیکشن آئین کے اندر دی گئی ہے تو اس کو کسی ڈومیسٹک لیجسلیشن یا ایگزیکٹو آرڈر سے آپ انڈو نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر لوگ احتجاج کریں اور ایک لوگ خوش نہ ہو کہ جی 12 سیٹیں باقی پاکستان کے اندر آزاد کشمیر کی کیوں ہیں، تو جو کہ ایک آئین میں ہے اور شروع سے موجود تھیں، کیا عوامی احتجاج سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ جی 500 سال پرانا پوری دنیا کا قانون ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم یا کوئی عام لا بھی احتجاج اگر 200-300 بندے سڑک بند کر دیں اور کہیں جی ہمیں یہ پسند نہیں ہے تو پھر تو ڈیموکریسی، لا اینڈ آرڈر، رول آف لا ختم ہو جائے گا۔ تو سپریم کورٹ نے کلیئرلی اوپینین دے دی ہے کہ یہ احتجاج سے یہ نہ الیکشن ڈیریل ہو سکتا ہے نہ آئینی ترمیم ختم ہو سکتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے انفیکٹ پوچھا جتنی سیاسی جماعتوں کے وکلاء موجود تھے ان دا پارلیمنٹ کہ کیا کوئی آئینی ترمیم لانے کے لیے بل بھی پیش کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بل بھی پیش نہیں کیا جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک چھوٹا سا سیگمنٹ جن کی عوام میں بھی کوئی مقبولیت نہیں ہے، پارلیمنٹ میں بھی کوئی نمائندگی نہیں ہے، وہ سڑک بند کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ 12 سیٹیں ختم کر لیں۔ میرے ذاتی لحاظ سے تو اس کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی اور رائٹ ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا حارث صاحب، ایک سوال حارث صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ظاہر یہ تھوڑا سا جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا اب یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ بائنڈنگ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جو احتجاج کیا جائے گا اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ گو کہ احتجاج ایک آئینی پرامن احتجاج کو آئینی حق حاصل ہے، لیکن ظاہر ہے اب جب تمام تر لوگ جو اس میں شامل ہیں اس میں سیاسی نمائندگی بھی موجود ہے تو قانون سازی کریں اور اس فیصلے کا حل نکالیں۔ بالکل جی، اب آپ کو ذرا جی بی سے بھی موونگ فارورڈ صدف، ہم نے کھیل کے میدان سے تو بات کی نہیں۔ ہو کھیل کے میدان میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہے نا کہ انڈیا کس طریقے سے کھیل کے میدان میں سیاست کو لے کر آئے، اس کھیل کو خراب کرنے میں بڑا ہاتھ ہے انڈیا کا، اور ان کی عادت جو ہے نا ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پاکستان سے ہینڈ شیک کا معاملہ ہو، محسن نقوی صاحب جو کہ چیئرمین صدر ہیں باقاعدہ ایشین کرکٹ کونسل کے، ان سے ٹرافی لینے کا معاملہ ہو، پاکستانی کھلاڑیوں سے ایک نہیں متعدد مرتبہ ہینڈ شیک کا ایشو بنا ہے۔ اچھا کھلاڑی ہاتھ نہ
نہ ملانے کی اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے. بھارتی ہٹ دھرمی ICC ویمن T20 ورلڈ کپ میں بھی پہنچ گئی ہے, وہاں پر بھی اب یہ سیاست لے کر آ گئے. لندن میں ہم نے دیکھا کہ کپتان ہرمن پریت کور نے پاکستانی کپتان فاطمہ ثنا سے ہینڈ شیک نہیں کیا. اب سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ان کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہوں گی, لیکن حیرت انگیز بات میں آپ کو سائم یہ بتاؤں کہ ICC کے جو چیئرمین ہیں جے شاہ, انہوں نے فاطمہ سے ہینڈ شیک کیا. یہ حیرت انگیز بات ہے. اب لنڈن میں بیسیکلی کیپٹنز کارنیول ہو رہا تھا جس میں سب کیپٹنز نے پرفارم کیا. اس میں بھارتی کیپٹن نے پاکستانی کیپٹن فاطمہ ثنا سے ہاتھ تو نہیں ملایا, لیکن ICC کے چیئرمین جے شاہ نے ہاتھ ملا لیا, مصافحہ کیا. بٹ وہ مصافحہ جس طرح ایک سرسری مصافحہ ہوتا ہے ویسا انہوں نے کیا. فاطمہ کے مصافحے کے بیچ اور جو باقی کھلاڑیوں کے مصافحے تھے ان میں ایک ڈفرنس تو تھا, بٹ having said that کہ یہ ایک حیران کن صورتحال ہے کہ جے شاہ نے what happened ہوا یہ ہے کہ وہ ہے ICC کے چیئرمین, ان کا عہدہ ایسا ہے کہ وہ ایسی کانٹروورشل حرکت کریں گے تو ظاہر ہے ان کو انٹرنیشنلی بہت سننے کو ملے گا. تو انہوں نے کہتے ہیں نا اپنی عزت بچانے کو یہ رسمی سا ایک ہینڈ شیک کیا ہے, لیکن اگر یہ انسٹرکشن ہوتی تمام کھلاڑیوں کو تو پھر ان کی جو ویمن کرکٹ ٹیم کی جو کیپٹن ہے وہ بھی ہاتھ ملاتی اور اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتی. تو آئی تھنک انہوں نے اپنی پوزیشن کی وجہ سے ہی کیا. اور اسپورٹس مین اسپرٹ دیکھیں, یہ تو اس گیم کا جو کرکٹ گیم ہے نا, کرکٹ گیم کا ایتھک اسپورٹس مین اسپرٹ ہے. اس میں اگر آپ بھارتی کھلاڑیوں کی میں بات کروں, کبھی یہ سیاسی بیان دینا شروع کر دیتے ہیں, کبھی یہ محسن نقوی صاحب سے ٹرافی نہیں لیتے. بائی دا وے ان کی ٹرافی آج تک بھی ہمارے دفتر میں پڑی ہے محسن نقوی صاحب کی, تو اگر کبھی دل کرے کبھی شرم آئے تھوڑی سی تو وہ آ کے ریسیو کر سکتے ہیں اپنی جیتی ہوئی ٹرافی. اچھا, فاطمہ ثنا جو ہیں وہ پرعزم میں آپ کو یہ بھی بتا دیں, وہ کہتی ہیں جی ہم بھرپور تیاری سے آئیں. تو چلے جی ساری صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائند خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی. شاہد صاحب گڈ مارننگ. سب سے پہلے تو بتائیے گا, ایک بڑا ایونٹ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے بھارت میں شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک بار پھر سے جو ان کی ویمن کرکٹ ٹیم ہے انہوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا. تو میں تو سمجھ رہی تھی بھول گئے ہوں گے بات, یہ ماضی کی بات ہو گئی, مگر تو یہ تو گرجز خواہ کے گرجز ان کے دلوں میں. کیا کہیے گا شاہد صاحب؟ بھارت نے سرکاری طور پر بھی یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ پاکستان سے کوئی بائی لیٹرل سیریز, کوئی باہمی سیریز نہیں کھیلیں گے. ہماری اسپورٹس پالیسی وہی ہے, لیکن انہوں نے اس میں تھوڑی سی نرمی یہ دکھائی. ظاہر انہیں آگے اولمپکس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں, کامن ویلتھ گیمز 2030 میں انہوں نے ہوسٹ کرنا ہے. تو انہوں نے اتنی سی نرمی یہ دکھائی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو وہ ویزا دے دیں گے اگر بھارت میں کوئی ایونٹ میں وہ آنا چاہیں. لیکن کل پھر ان کی کپتان ہرمن پریت کور نے فاطمہ ثنا سے ہاتھ ملایا. یہ پالیسی وہ جاری رکھیں گے, اپنی بکس کی, اپنی انا کی, اپنی ضد کی, اپنی شدت پسندی کی یہ روایت وہ قائم رکھیں گے. نہ ملائیں, اور ہمیں ہمارے کھلاڑیوں کو بھی نہیں ملانا. ہمیں صرف ان کو گراؤنڈ میں جواب دینا ہے. 14 جون کو برمنگھم میں پاکستان اور بھارت کی خواتین ٹیموں کا ورلڈ کپ میچ ہے. پاکستان نے 2 دفعہ ان کو 6 میں سے 2 دفعہ میچ ہرائے. تو اگر یہ تیسری دفعہ ہو جائے تو ذرا بھارت کو اچھا سا جواب ملے, کیونکہ بھارت کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کیسے ہاتھ ملا لیا, میں تو اس پہ حیران ہوں سائم, اور ہم یہی باتیں کر رہے تھے. آپ نے یہی صحیح کہا کہ وہ اس وقت بھارت کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. ہاں, اگر وہ بھارتی بورڈ کے صدر ہوتے یا بھارتی بورڈ کے سیکرٹری ہوتے تو وہ شاید ہاتھ نہ ملاتے, لیکن انہوں نے اپنے ICC کے عہدے کا وقار قائم رکھا. وہ چیئرمین ہے ICC کے, تو اگر وہ فاطمہ ثنا سے نہ ملاتے تو پوری دنیا میں ان کے اوپر تنقید ہوتی. ICC کے عہدے کا وقار رکھتے ہوئے یہ بھی تو کر سکتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے بھی کمپلین کی ہے ہاتھ نہ ملانے والے رویے کی, تو ایٹ لیسٹ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ICC ایونٹس میں اس طرح کی جو اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزیاں ہیں اور اس طرح کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نہ وہ ہاتھ ملائیں کھلاڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. ICC کر سکتی ہے, لیکن ICC کیسے کرے گی؟ ظاہر ہے وہ ICC بھارت کے زیر اثر ہے, اور بھارت کی اگر پالیسی ہے کہ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملانے تو ICC بھی اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتی. چھوٹے موٹے کبھی کوئی ICC کے کسی عہدیدار سے آپ یہ سن لیں گے کہ یہ جینٹل مین گیم ہے, ہاتھ ملانے چاہیے, لیکن وہ بھارت کے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو چلیں, اگر جے شاہ نے ہاتھ ملا لیا, انہوں نے ہاتھ بھی ملایا, اور مجھے بتایا گیا کہ خیریت بھی پوچھی فاطمہ ثنا کی, اور پاکستان کے لیے, پاکستان کی ٹیم کے لیے اس کی تیاریوں کے بارے میں تھوڑا سا پوچھا. تو وہ بحیثیت ICC کے چیئرمین انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اگر وہ بھارت کی نمائندگی کر رہے ہوتے تو کبھی بھی ہاتھ سے ملا. واٹ اے پیڈی مائنڈ سیٹ. اچھا شاہد صاحب, مجھے بتائیے گا کہ جو ورلڈ کپ کا جو وارم اپ میچ تھا, اگر ہم اس میں ذرا سا نتیجہ دیکھیں تو سری لنکا نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. اب میگا ایونٹ کے لیے ہماری تیاری کس طرح کی نظر آ رہی ہے شاہد صاحب؟ ہم آگے کہاں تک جائیں گے؟ ہماری ٹیم کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟
دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پچھلے 2 سال میں کافی کچھ کام کیا ہے ویمنس کرکٹ کے لیے. اس کو نہ صرف کرکٹ دی ہے, بڑے بڑے ایونٹ دیے ہیں, بڑی بڑی سیریز دی ہیں. محسن نقوی نے آتے ہی بجٹ بھی اس کا امپروو کیا. پہلے یہ 70 ملین سالانہ تھا پاکستانی روپیز, پھر اسے 240 ملین روپیز پر لے گئے. کوچنگ اسٹاف بڑا اچھا دیا. وہاب ریاض نے کافی محنت کی ہے, لیکن اتنی بڑی سیریز پاکستان کو مل نہیں سکی جیسے زمبابوے سے ملی. وہ تو ورلڈ کپ میں بھی نہیں ہے, اور وہی ایک کچھ نظر آ رہا ہے کہ تیاری کی تو ہے لیکن وہ ٹاپ کوالٹی کی تیاری نہیں ہے. سری لنکا سے پاکستان نے 2 ورلڈ کپ کے میچ جیتے ہوئے ماضی میں, لیکن یہ وارم اپ میچ بڑا یک طرفہ رہا, اور سری لنکا کی جو خطرناک ترین بیٹر ہیں چماری اتاپتو اور وشمی, ان دونوں نے اتنی لمبی چوڑی اوپننگ پارٹنرشپ وہ کہ پاکستان نے ایک اچھا ڈیسنٹ ٹوٹل کیا تھا. تو پاکستان کو بالنگ اپنی امپروو کرنی ہے اگر T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے کوئی بہتر نتائج حاصل کرنے ہیں. ٹھیک ہے شاہد صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہاں جی, موونگ فار ہوا پہ تو ٹیکس نہیں لگا ہے, آکسیجن کے اوپر, آکسیجن پہ we never know. ذرا جان لیتے ہیں, خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر بھی ہیں, بڑی ایک ڈیپ سائٹ بھی رکھتے ہیں, انالیسس بڑا زبردست دیتے ہیں. خرم صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نوئنگ کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں, اس دفعہ بجٹ کی آمد تو ہے ہی, لیکن بجٹ میں کیا آ رہا ہے اس دفعہ؟ سیلز ٹیکس میں اضافہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا؟ ہائبرڈ گاڑیوں کا کیا سین ہے؟ سولر پینلز کے اوپر کتنا ٹیکس لگنے جا رہا ہے؟ ذرا یہ بتائیے گا ہمیں. جی السلام علیکم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے. اور دیکھیں میں ایک چیز آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بجٹ کی جو سینکٹیڈی ہوتی ہے, بجٹ کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ اس دن ہوتی ہے جب بجٹ اناؤنس ہوتا ہے, اور اس میں جو بھی نیٹی گریٹیز ہوتی ہے, آئی تھنک اس ڈسکشن کو اس دن کے لیے چھوڑیں تو بہتر ہوگا. تو میں نیٹی گریٹیز تو آپ کے ساتھ نہیں ڈسکس کر سکتا, نہ میں شیئر کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ فائنانس منسٹر صاحب کریں گے, انہی کا پروگیٹو ہے, اور وہ جو ہے فلور پہ جا کے جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ جا کے کریں گے. میں آپ سے یہ ڈسکس کر سکتا ہوں کہ تھیمز جو ہیں وہ کیا ہیں, رہ سکتی ہیں, ہو سکتی ہیں, اور تھیمز ہماری پچھلے بجٹ سے بھی کس طرح سے رہی ہیں گورنمنٹ پاکستان کی. تو دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گروتھ جو ہے نا وہ سسٹینیبل ہو, شارٹ لیوڈ نہ ہو, یعنی کہ 1 سال 2 سال کی گروتھ نہ ہو. ایسے بجٹ دیے جائیں جس میں جو ہے وہ گروتھ سسٹینیبل رہے. اور دوسری یہ چیز ہو کہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس ہو. اور آپ نے دیکھا ہے 2 دن پہلے جو فائنانس منسٹر اینڈ منسٹر آف اسٹیٹ نے اناؤنس کیا, جس میں ریٹیلرز پہ ٹیکس جو ہے وہ لگایا ہے, اور ریٹیلرز تقریباً 20 کروڑ اور اس سے نیچے کے جو ریٹیلرز ہیں, تقریباً کوئی 35-36 لاکھ بنتے ہیں رفلی, ان پہ جو ہے وہ ایک فکس ٹیکس کی رجیم لے کر آئے ہیں, جس کے اندر منیمم 25,000 یا 1% آف سیلز, یعنی کہ ٹرن اوور, کہ اگر آپ کا جو ہے وہ لیٹ سے 20 کروڑ کا ٹرن اوور ہے تو 1% لگے گا اس پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 20 کروڑ کا مطلب یہ ہوا کہ 5.5 لاکھ کے قریب تقریباً ڈیلی کی سیل, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ہارڈلی 5,500 روپے ٹیکس. تو یہ دیکھیں یہ تو اتنا بڑا کوئی ٹیکس ہے بھی نہیں کہ جو افورڈ نہ کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی پہ بات کی جاتی تھی نا کہ جی سیلری کلاس پہ ٹیکسز لگ جاتے ہیں بہت زیادہ, کارپوریٹ ٹیکس جو آلریڈی کارپوریٹ سیکٹر جو آلریڈی ٹیکس دیتا ہے ان پہ ٹیکس, یعنی کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پہ ٹیکسیشن ہوئی ہے اور براڈنگ نہیں ہوئی ہے. تو پچھلے بجٹ سے سیلری کلاس سے سٹارٹ ہوا, کارپوریٹ سیکٹر سے سٹارٹ ہوا, تھوڑا تھوڑا بینیفٹ آنا شروع ہوا, اور اس مرتبہ یہ جو ریٹیلر اسکیم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بہت بڑا حصہ ہے میں آپ کو بتاؤں GDP کے اندر, جو کہ 20% ہے تقریباً ریٹیلر, ہول سیل اینڈ ٹریڈ. کاش ایسا ہو جائے, کیونکہ ہر سال یہ باتیں کی جاتی ہیں اور بڑھا دیا جاتا ہے برڈن سارا سیلری کلاس پہ. اچھا مجھے تھوڑا سا ایک بات ذرا سمجھا دیں, میں یہاں پہ ہائبرڈ گاڑی اور جو الیکٹرانک جو وہیکلز ہیں ان کی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایک طرف تو ہم چاہ رہے ہیں ہماری پیٹرول پہ ڈپینڈنسی کم ہو, ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ کلین ہو, گرین ہو. دوسری جانب ہم ڈسکریج ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے, اگر ہم 1% سے اس کو بڑھا کے 18 پر لے کر جا رہے ہیں تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو خرچہ ہمیں 5 سال میں پیٹرول کی مد میں کرنا تھا وہ ہمیں انیشیلی سب کچھ دینا پڑ رہا ہے, وہ ہمیں بیٹری کی مد میں دینا پڑ رہا ہے. تو ذرا یہ بتا دیں ان کے لیے کیا خبر ہے؟ سر اگین دیکھیں آپ یہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں مارکیٹ میں یہ کہوں گا کہ پلیز کسی چیز پہ اس وقت دھیان نہ دیں.
بہت زیادہ قیاس آرائیاں ہیں، بہت زیادہ اسپیکولیشن ہے. بجٹ آنے سے پہلے آپ کو پتا ہے ہر طرف سے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروون ہو نہ ہو اسے جو ہے بس مارکیٹ میں یا میڈیا پہ بتا دیا جائے اور اسپیکولیٹ کیا جائے. تو میں یہ کہوں گا کائنڈلی اس پہ ابھی آپ بالکل جو ہے وہ فوکس نہ کریں. آپ بجٹ کے دن دیکھیں گی کہ ایکچوئل کیا ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل 100% اگری کرتا ہوں کہ جب آپ کا پلان یہ ہو کہ آپ کلائمیٹ سے زیادہ بہت زیادہ ماحولیاتی آلودگی سے بہت زیادہ جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہوں تو اس وقت آپ کس طرف جائیں گے. اور دیکھیں پاکستان کا پلان گورنمنٹ پاکستان نے IMF کے ساتھ بھی، ورلڈ بینک کے ساتھ بھی اور دوسرے جو پارٹنر پلیٹ فارمز ہیں ان سب کے ساتھ مل کے یہ پورا پلان ترتیب دیا ہوا ہے کہ کیسے ہمیں کلائمیٹ کے ساتھ لڑنا ہے اور کلائمیٹ کا جو ایشو ہے اس کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے تاکہ ہمارا انوائرمنٹ بہتر ہو. آپ دیکھیں نا پچھلے سال جو ہے کس طرح فلڈز آئے، اس سال کیسے فلڈز آئے. تو یہ جو ہے نا بہت زیادہ اس کا امپیکٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو میں یہ کہوں گا شارٹلی جو پچھلا والا میں پوائنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ براڈنگ ہو گیا، پھر پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہو، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، ریفارمز چلتے رہیں اور ایگزسٹنگ جو ٹیکس پیئر ہے اس پہ برڈن نہ ہو. یہ کوشش کی جا رہی ہے اور کی جائے گی پچھلے بجٹ سے بھی اس بجٹ سے بھی انشاءاللہ. یہ تھیمز میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں. خرم صاحب میں تو ہم تو اپنے لیے ڈرے میں، ہمیں اپنا ڈر یہ لگ رہا ہے کیونکہ سیلری کلاس طبقے سے ہمارا تعلق ہے. ہماری تنخواہوں میں تو اضافہ ہوتا نہیں ہے اور جب کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہمارے اوپر سارا بوجھ آتا ہے. جاننا میں آپ سے چاہتا ہوں اگر آپ تھوڑی سی ٹپ بھی دے دیں ہمیں، چلیں ہنٹ دے دیں کہ اس دفعہ سیلری کلاس طبقے کے لیے کوئی ریلیف ہے، ہم سکھ کا سانس لے لیں. دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا، میں کوئی فارورڈ لکنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو نہیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوشش یہ چلتی آئی ہے پچھلے بجٹ سے اور اس بجٹ سے بھی. دیکھیں پچھلے بجٹ میں بھی یہ ہوا ہے کہ سیلری کلاس سے شروع کے جو سلیبز ہیں ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا ہوا ہے، ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ نہیں ہوا. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ برڈن کم سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پلیز آپ اس چیز کو ریسٹ شور کریں کہ کوشش یہ ہے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ نہ ہو. تبھی تو دیکھیں ریٹیلر اسکیم کیوں لائی گئی ہے، اس لیے لائی گئی ہے اور ریٹیلرز کے ساتھ مل کے لائی گئی ہے. وہ دیکھیں وہ سب سے زیادہ اس کو انکریج کر رہے ہیں، اس لیے لائی گئی ہے کہ براڈننگ ہو، ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر پہ نہ برڈن آئے. میں یہی کہہ سکتا ہوں. یہ اس سے بڑی انڈیکیشن کیا ہو سکتی ہے. خرم صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آپ کہہ رہے ہیں جی ساری انٹیگریٹی جو ہے وہ آپ الیکشن ڈے کے لیے رکھیں، جبکہ ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے جی یہ تو لفظوں کا کیا کہتے ہیں ہنسوں کا گورکھ دھندا ہے. تو اب ہم دیکھیں گے جی بجٹ والے دن ہوتا کیا ہے. مجھے تو خوف ہی آ رہا ہے کہ سیلری کلاس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے اور سیلز ٹیکس کی مد میں کیا ہوگا. سیلری کلاس طبقے کا مسئلہ یہ ہے کہ سیلریز اتنے کی اتنی ہیں، اتنی سیلری کرنے جو کٹا کے ٹیکس جو تنخواہ آتی ہے جب وہ خرچ کرنے باہر جاتے ہیں تو اشکے خور و نوٹ سے لے کر ہر چیز اوپر ہیرارکی تک وہ مہنگی ہے، پروڈکٹ کی ویلیو مہنگی ہو گئی ہے. تو کیا کریں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. دعا کیجیے کچھ بہتری آپ کے اور ہمارے لیے ہو، عوام کے لیے ہو. یہاں پر اجازت چاہنے کا آپ سے وقت آ گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.